बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। मकामातुल आरिफीन का आज हमारा 15वां सेशन है और आज हम बुनियादी तौर पर चैप्टर नंबर 8 जो है वो शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 में दूसरी स्टेज की तरफ इब्न सीना इशारा करते हैं कि जिसमें हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी का आगाज है वो उसकी स्टेजेस हैं। उन 12 स्टेजेस में से आज दूसरी अहम स्टेज और मरहले का जिक्र इब्न सीना करते हैं और वो ये कहते हैं कि पहली स्टेज जो है वो इरादा है कि अगर इंसान का इरादा होगा और इरादा मजबूत होगा तो फिर वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन पहली स्टेज के बाद फिर उसको जिस दूसरी चीज की जरूरत होती है उसको हम रियाजत कहते हैं या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कहते हैं। तो आज इब्न सीना ये बताना चाहते हैं कि अगर हम स्पिरिचुअल जर्नी का आगाज करना चाहते हैं तो उसके लेवल्स में से दूसरा लेवल जो है वो बुनियादी तौर पर दूसरे लेवल का मतलब ये है कि ये दूसरा लेवल जो है ये इसका ताल्लुक रियाजत से है और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से है और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को या इस रियाजत के मसले को समझने की कोशिश करें। इब्न सीना कहते हैं कि रियाजत जो है उसके 3 बुनियादी तौर पर गोल्स होते हैं, 3 उसके अहदाफ व मकासद होते हैं। पहला मकसद, जब हम हदफ और मकसद की बात करते हैं, जब हम गोल्स की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें ये भी मालूम होता है कि हम रियाजत करना क्यों चाहते हैं, हमारे लिए ये मरहला जो है वो बुनियादी तौर पर इम्पोर्टेंट क्यों है। लिहाजा गोल्स जो हैं इस लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं कि इससे हमें ये पता चलता है कि इससे हमारे ऊपर असरात क्या होंगे और हमारे अंदर जो चेंज है वो किस किस्म की चेंज आएगी। तो पहला हदफ, पहला मकसद जो है, इब्न सीना ये कहते हैं कि हर वो चीज जो गैर खुदा की हर वो चीज जो हमें खुदा से दूर कर देती है, जो हमारी तवज्जो खुदा से हटा देती है, उस रुकावट को, उस ऑब्स्टिकल को जो है वो रिमूव करना, उसको दूर करना जो है, ये पहला इसका हदफ है और इसका पहला मकसद है। तो जिस तरह से जब आप फिजिकली आप किसी जगह जा रहे होते हैं तो रास्ते में अगर कोई चीज पड़ी होती है कि जो आपको रास्ता रोक रही हो आपका, और आपको आपके रास्ते में एक किस्म की रुकावट हो, तो आप पहले अगर गाड़ी में जा रहे हैं तो आप उसको रिमूव करेंगे, उस ऑब्स्टिकल को हटाएंगे ताकि आप अपने रास्ते तक पहुंच सकें। आपका मकसद जो है वो रुकावटें नहीं है, आपका मकसद जो है वो ऑब्स्टिकल्स नहीं है कि आप जो है अपनी गाड़ी से उतर के और उस ऑब्स्टिकल को जो है गले लगा लें और उस रुकावट को गले लगा लें, बल्कि वो एक रास्ते का पत्थर है कि जिसको हटाना बहुत जरूरी है। इब्न सीना ये बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी और स्पिरिचुअल पाथ जो है, जैसे फिजिकल एक रास्ता होता है, इसी तरह हमारा एक स्पिरिचुअल रास्ता भी है। अल्लाह ताला की तरफ जो रास्ता जाता है वो फिजिकल रास्ता नहीं होता, जैसे कोई सड़क हमारे सामने हो और वो कहीं जा रही हो, बल्कि वो स्पिरिचुअल और इंटरनल रास्ता होता है। लिहाजा उसकी जो रुकावटें हैं, उन रुकावटों को समझना बहुत जरूरी है। फिजिकल एस्पेक्ट अगर होगा, अगर हम वैसे रास्ते में जा रहे हैं तो हमारे लिए समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होता कि ये एक ऑब्स्टिकल है, ये रुकावट है, ये हमारा रास्ता रोक रही है, ये हमें डेस्टिनेशन पे नहीं जाने दे रही, हमें इसको अबूर करना है,
اگر کسی جگہ پر مثلا پولیس ہے وہ آپ کو روک رہی ہے، تب بھی آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کا راستہ کیا ہے، آپ کا ڈیسٹینیشن کیا ہے۔ لیکن اسپرچول جرنی میں پرابلم یہ آتی ہے کہ انسان آبسٹیکلز کو سمجھ نہیں پاتا، انسان رکاوٹوں کو سمجھ نہیں پاتا، انسان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے راستے میں آنے والی جو رکاوٹیں ہیں، وہ رکاوٹیں بنیادی طور پر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے سے روک رہی ہیں۔ یہ وجہ ہے جس کے لیے ہمیں جو ہے وہ انسائٹ فل ہونے کی ضرورت ہے، وزڈم کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، حق اور باطل کو تمیز دینے کی ضرورت ہے، اپنے آپ میں بصیرت اور حکمت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو اور دنیا سے جو وابستگی ہے ہماری، یہ بھی ایک قسم کی رکاوٹ ہے، ان رکاوٹوں کو ہم بہتر شناخت کر سکیں۔ اور قرآن مجید کا گہرائی سے جب آپ مطالعہ کریں گے اور جب آپ فہم قرآن کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی فہم قرآن آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوگا، تو قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ وہ ہمیں یہ بصیرت عطا کرتا ہے اور یہ ہمارے اندر صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ ہم ان رکاوٹوں کو جو ہے وہ سمجھ سکیں اور ان کو اپنے راستے سے ہٹا سکیں۔ اور پھر ایک اور پرابلم یہ ہوتی ہے کہ فزیکل جو آبسٹیکل ہمارے راستے میں ہوتا ہے، اس کو ہٹانے کے راستے ہمیں معلوم ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کیسے ہٹانا ہے۔ آیا کسی مثلا مشینری کی مدد چاہیے، کسی فرد کی مدد چاہیے، یا میں خود ہی اس کو راستے سے ہٹا سکتا ہوں؟ لیکن جو اسپرچول آبسٹیکلز ہوتے ہیں، پہلی مشکل اس کو سمجھنا کہ یہ میرے راستے کو روک رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں میرے راستے کو نہیں روک رہی ہیں، جبکہ یہ رکاوٹ ہوتی ہے، مجھے آگے بڑھنے سے روک رہی ہوتی ہے، میری اسپرچول گروتھ میں، میری اسپرچول ڈیولپمنٹ میں یہ ایک رکاوٹ بنتی ہے۔ تو اس کا دوسری مشکل کیا ہوتی ہے کہ اب جب مجھے یہ پتا چل گیا کہ یہ ایک رکاوٹ ہے، ایک آبسٹیکل ہے، اب سوال یہ ہے کہ میں اس کو ہٹاؤں کیسے، میں اس سے نجات کیسے پاؤں، میں اس سے اپنے آپ کو ریسکیو کیسے کروں؟ تو یہ جو ہے یہ بھی خود ایک اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ تو انہی چیزوں کو ابن سینا جو ہے وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسرا ہدف اور دوسرا مقصد جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نفس امارہ کو آپ جو ہے وہ سبمسو بنائیں نفس مطمئنہ کے سامنے۔ نفس کے مختلف لیولز ہیں، ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے، ایک نفس مسولہ ہے۔ یہ جو لیولز ہیں ان میں سے کچھ لیولز بڑے خطرناک ہیں، جس میں سے پہلا لیول جو ہے وہ نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ کو سبمسو بنانا اور رام کرنا نفس مطمئنہ کے مقابلے میں، یہ ہمارا دوسرا ریاضت کا مقصد ہے۔ یعنی اگر ہم اسٹرگل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم کوشش کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہمیں جو ہے وہ یہ راستہ سمجھنا پڑے گا کہ نفس امارہ کیا ہے، نفس مطمئنہ کیا ہے، ان کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں، اور اس کے بعد وہ کیا راستے ہیں کہ جس سے انسان نفس امارہ کو جو ہے وہ تابع بنا سکتا ہے نفس مطمئنہ کے۔ اور تیسری چیز جس کی طرف ابن سینا اشارہ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں تلطیف سر، یعنی اپنی روح کو مزید لطیف بنانا، اپنی روح کو مزید سٹل اور ڈیلیکیٹ بنانا، اپنی روح کو مزید اس کو فائن کرنا، اس کو فرینڈلی بنانا۔ یہ روح کی جو لطافت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کی، جس کو فارسی میں یا عربی میں غلظت کہتے ہیں، یعنی اس کی جو تھکنس ہے روح کی، جب وہ پالوٹیڈ ہوتی ہے، جب وہ ڈسٹی ہوتی ہے، جب اس کے اوپر خاک پڑ جاتی ہے، جب اس میں امپیورٹیز شامل ہو جاتی ہیں،
جب وہ اپنی نیچر سے دور ہو جاتی ہے، جب وہ اپنے پرپز آف کریشن سے دور ہو جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں آپ کی روح جو ہے وہ اس کی لطافت ختم ہو جاتی ہے۔ جب لطافت ختم ہوتی ہے تو صحیح اور غلط کو نہیں پہچان سکتی، شر اور خیر کے درمیان جو ہے وہ تمیز نہیں دے سکتی۔ اور فرینڈلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب مجھے کہیں نیکی نظر آئے، جب مجھے کہیں اچھائی نظر آئے، جب مجھے کہیں گڈنس نظر آئے، تو میری روح جو ہے اس کے ساتھ فرینڈلی ہو، مجھے اس کے ساتھ ایک کمپیٹیبلٹی کا احساس ہو، میں جو ہوں میری ٹینڈنسی اس کی طرف ہو، خود بخود میں اس کی طرف کھچا چلا جاؤں، وہ میرے لیے اٹریکٹیو ہونی چاہیے۔ اور جہاں کہیں بھی شر ہوگا، جہاں کہیں بھی برائی ہوگی، جہاں کہیں بھی جھوٹ ہوگا، جہاں کہیں بھی فریب اور دھوکا ہوگا، میری روح جو ہے اس سے ریپیل کرے گی، میری روح اس سے نفرت کھائے گی، مجھے اس سے جو ہے دوری کا احساس ہوگا، میں اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کروں گا، میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا، میں اس بات کو سمجھوں گا کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے اور وہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو تلطیف سر کی جو اصطلاح استعمال کی ہے، انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے، جو اس کو نہیں جانتے، ان کے لیے جو ہے اگر کوئی چیز بری ہے، اگر کوئی چیز شر ہے، اگر کوئی چیز ظلم ہے، اگر کوئی چیز فریب اور دھوکا ہے، اگر کوئی چیز جھوٹی ہے، جھوٹا ہے، تو وہ اس کے ساتھ فرینڈلی ہوتے ہیں، ان کے لیے اچھائی مشکل ہوتی ہے، ان کے لیے ٹروتھ فلنس مشکل ہوتی ہے، ان کے لیے سچائی اور حق اور حقانیت مشکل ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا بعض لوگوں کے لیے حق کا ساتھ دینا مشکل ہوتا ہے، اور حق کا ساتھ دینا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ روح کی لطافت کا تعلق اس چیز سے ہے، روح کا ڈیلیکیٹ ہونا، روح کا جو ہے وہ تھن ہونا، روح کا لطیف ہونا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ تین چیزوں کی طرف اشارہ ابن سینا کرتے ہیں۔ یہ میں نے بالکل مختصراً آپ کو بتایا تاکہ ہم جو مزید تفصیل ہے وہ ہم عبارت جب ہم پڑھیں گے تو اس عبارت میں جو ہے ہم تھوڑا سا مزید اس کے اندر وضاحت آئے گی۔ انشاءاللہ یہ ٹیکسٹ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، اور اس ٹیکسٹ کو بڑے غور سے انشاءاللہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ چیپٹر نمبر 8 ایڈمونیشن آن اسپرچول ایکسرسائز، یعنی ریاضت، ابن سینا کی عبارت ہے یہ۔ اس کے بعد خواجہ نصیر الدین طوسی جیسی عظیم ہستی نے ابن سینا کے ان مختصر الفاظ کی اپنے زبان میں تشریح کی ہے، تو ہم اس کی تشریح کو بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر جو کمنٹری لکھی گئی ہے اس کو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور جو ابن سینا کی عبارت ہے ہم اس کو بھی پڑھ رہے ہیں، اور پھر جو میں خود جس کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں آپ کے لیے اس تیسرے لیول پر ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ابن سینا کے لیے یہ چیز جو ہے عام طور سے ابن سینا جو ہے وہ بہت ہی ایسی عبارت لکھتے ہیں کہ جس کو آسانی سے سمجھنا مشکل ہوتا ہے، جس کو سمجھنا آسانی سے ہم نہیں سمجھ سکتے، تو اس کے لیے وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ ابن سینا کیا کہتے ہیں، بریکٹ میں آپ دیکھیں ابن سینا وہ کہتے ہیں کہ فردر مور ہی از ان نیڈ آف اسپرچول ایکسرسائز، یعنی ریاضہ، یعنی فردر مور کا کیا مطلب ہے کہ پہلی سٹیج ارادہ ہے، اور ارادہ جب آپ بڑی تفصیل سے ہم نے ارادے کے اوپر بات کی ہے جو بہت اہم چیز ہے، جس کا تعلق جو ہے ویک فلنس سے ہے، ہماری بیداری سے ہے۔ اگر ہم بیدار ہوں گے تو ہمیں اپنے اسپرچول بیماری کا پتہ ہوگا، رکاوٹ کا پتہ ہوگا۔ جب ہمیں آگاہی ہوگی، شناخت ہوگی اپنی ڈیفیشنسیز کی، اپنی النس کی، اپنی امپیورٹیز کی، تب ہمیں ایک روحانی طبیب کی ضرورت ہوگی۔ روحانی طبیب کی جب ہمیں ضرورت ہوگی تو پھر ہم قرآن سے جب رجوع کریں گے، اہل بیت سے جب رجوع کریں گے، انبیاء کی تعلیمات کی طرف رجوع کریں گے، وہ رجوع کرنا اور ہوگا، اور ایک وہ رجوع کرنا ہے جو ہم آج کل کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو تبرک کے طور پر، ہم نے عزاداری کو تبرک کے طور پر،
ہم نے امام حسین علیہ السلام کو برکت کے طور پر ہم نے جو ہے وہ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. لیکن جب ہمارے اندر نیڈ ہوگی، جب ہمارے اندر ضرورت کا احساس ہوگا، اور پھر ہم امام حسین کی طرف رجوع کریں گے، پھر ہم قرآن کی طرف رجوع کریں گے. تو قرآن کی طرف رجوع کرنے سے پہلے ہمیں اپنی بیماری کا علم ہوگا، اپنی مشکلات کا علم ہوگا، اپنے عیب و نقص کا علم ہوگا، اپنی النس کا علم ہوگا. تب ہم قرآن کی طرف رجوع کریں گے تو قرآن ہمیں اس کا جواب دے گا. پھر ہم اہل بیت کی طرف رجوع کریں گے، پھر ہم احادیث نبوی کی طرف رجوع کریں گے، پھر ہم انبیاء الہی کی طرف رجوع کریں گے. تو پھر ساری چیزیں ہمیں ایڈریس کریں گی. لیکن اگر ہم ڈائریکٹ چلے جائیں گے اور جمپ مار کر ہم بغیر اپنے آپ کو سمجھے، بغیر اپنی معرفت حاصل کیے، بغیر سیلف اویئرنیس کے، بغیر اپنی مشکلات اور اپنی ڈیفیشنسیز کو سمجھے ہم قرآن کی طرف چلے جائیں، قرآن ہم سے بات نہیں کرے گا، اہل بیت ہم سے بات نہیں کریں گے، تعلیمات محمد و آل محمد اور احادیث نبوی کا ہم پر نہ اثر ہوگا، نہ ہمیں ایڈریس کریں گی، نہ. تو یہ ساری چیزوں سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ضروری ہے، تاکہ اگلے مرحلے میں ہم ان کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، اہل بیت کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے ہم پھر ان بیماریوں کو سمجھ سکیں کہ جن کو ہم ان کی مدد کے بغیر نہیں سمجھ سکتے. پہلے ہمیں اپنی مدد سے، جو اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، جو اللہ نے ہمیں فطرت دی ہے، پہلے ہم اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو سمجھیں گے، اپنی ڈیفیشنسیز کو سمجھیں گے، پھر ہم قرآن کی طرف رجوع کریں گے، پھر ہم تعلیمات محمد و آل محمد کی طرف رجوع کریں گے. اور اس کے بعد جب ہم رجوع کریں گے تو جو ہمیں جواب ملے گا تو اس کے نتیجے میں ہم جو ہے وہ اپنی مزید بیماریوں کو ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ آف آور سیلف جو ہے اس پر ہم جو ہے فائز ہو سکیں گے. تو یہ بہت ضروری تھا مقدمہ بیان کرنا، تاکہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ کتنی امپورٹنٹ گفتگو ہے جو ہم شروع کر رہے ہیں اور شروع کر چکے ہیں. تو ابھی دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ he is in need of spiritual exercise that is directed towards 3 goals، جس کے 3 اہداف ہیں اور 3 مقاصد ہیں. The first is the elimination of everything besides the truth from the path of affection. یہ جو affection کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اپنے محبوب حقیقی کے راستے میں، اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو ایلیمینیٹ کرنا. The second is the submission of the soul that incites to evil, النفس الامارہ، to the tranquil soul النفس المطمئنہ، یعنی نفس امارہ کو نفس مطمئنہ کے تابع بنانا، یہ دوسرا ہدف ہے. And so that the faculties of imagination، نفس امارہ کو جب آپ نفس مطمئنہ کے انڈر لے آتے ہیں، جب آپ اس کی سپرویژن میں لے آتے ہیں، جب آپ اس کی ڈومینیشن میں لے آتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اب ابن سینا کیا کہہ رہے ہیں؟ so that the faculties of imagination and estimation، یہ 2 فیکلٹیز ہماری زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. ایک ہمارے پاس پاور آف امیجینیشن ہے، پاور آف خیال ہے، اور ایک ہمارے پاس پاور آف توہم ہے جس کو ہم وہم کہتے ہیں. ایک ہمارے پاس خیال ہے اور ایک ہمارے پاس وہم کی طاقت ہے. خیال کے ذریعے سے ہم تصویروں کو اپنے ذہن تک پہنچاتے ہیں، ہم امیجز کو اپنے ذہن تک پہنچاتے ہیں. اگر کوئی چیز میرے سامنے ہے تو جب تک میرے سامنے ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، لیکن جب میں وہاں سے چلا جاتا ہوں تو اس کی تصویر میرے ذہن میں آ جاتی ہے. اسی طریقے سے وہم کا تعلق جو ہے وہ میننگ سے ہے اور معنی سے ہے. یعنی فرض کرتے ہیں کہ میں شیر کو دیکھتا ہوں، اور شیر کو دیکھنے کے بعد جب میں شیر کو دیکھ چکا ہوتا ہوں اور وہاں سے چلا جاتا ہوں تو اس کے میننگز میرے ذہن میں آتے ہیں، اور وہ ہے شجاعت، وہ ہے اس کی بریوری، وہ ہے اس کی بہادری،
وہ ہے उसका जंगल का बादशाह होना। तो ये हमारे वजूद में एक इमेज बनता है और एक मानी बनते हैं और मीनिंग्स बनते हैं। तो ये दो चीजें जो हैं, एक को वहम कहते हैं, तवाहुम कहते हैं, और एक को ख्याल कहते हैं। ये जो एक इब्न सीना ये कहते हैं, so that the faculties of imagination and estimation will be drawn to conception which are worthy of holy concerns। यानी इसको अगर हम बहुत मुख्तसर पढ़ना चाहें तो मैंने इसको अरबी में लिखा है ताकि इसको मैं बेहतर तौर पर तर्जुमा कर सकूं। इंग्लिश में थोड़ा उसको इस तरह से और तरह एक्सप्लेन किया है। उसमें लिखा है अल मुनासिबतुल अमरुल कुदसी, यानी ये कि वो आपके जो वहम है, जो आपका ख्याल है, ये वर्दी ऑफ होली कंसर्न, अम्र कुदसी, यानी वो चीज जिसका ताल्लुक आलम मलकूत से है, वो चीज जिसका ताल्लुक डिवाइन वर्ल्ड से है, वो चीज जिसका ताल्लुक आलम कुदसी यानी उस सेक्रेड वर्ल्ड से है, कि जो हमारे लिए अल्लाह ताला की बनाई हुई वो मलकूती दुनिया है। और फिर एंड ड्रॉन अवे फ्रॉम द कंसेप्शंस, और अपने आप को क्या करेंगे, हम दूर करेंगे वहां, और वर्दी ऑफ दैट आर वर्दी ऑफ बेस कंसर्न, यानी वहां लफ्ज है अल अम्र सिफली। यानी आप देखें कि जो हमारा इरादा है और हमारी जो इमेजिनेशन है, ये दोनों चीजें जो हैं, इनकी टेंडेंसी दो तरफ हो सकती है। या तो आलम सिफली किसको कहते हैं, आपको पता है ना, ये जो जादू टोना और जादूगरी, इसको अमल सिफली कहते हैं। सिफली वो चीज जो पस्त होती है, यानी एक पस्त अमल होता है अगर कोई शख्स इसको अंजाम देने की कोशिश करता है। तो अम्र सिफली किसको कहते हैं, वो चीजें जो पस्त होती हैं, वो चीजें जो हकीर होती हैं, वो चीजें जिनका ताल्लुक इस दुनिया से होता है, वो चीजें जिनका ताल्लुक इस जमीन और इस ग्राउंड से होता है, कि इंसान अपने आप को यहीं दफन करना चाहता है, लेकिन आलम मलकूत की तरफ नहीं जाना चाहता, डिवाइन वर्ल्ड की तरफ नहीं जाना चाहता, उस हकीकी दुनिया की तरफ नहीं जाना चाहता कि जिसमें परफेक्शन पाई जाती है, जिसमें कमाल पाया जाता है। तो यहां पर भी जो है वो बुनियादी तौर पर कहते हैं कि आपकी ये जो इमेजिनेशन की पावर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किसके साथ हम आहंग है, किसके साथ कंपैटिबल है। आया ये अल अम्र कुदसी यानी उस डिवाइन वर्ल्ड के साथ कंपैटिबल है, या ये आलम सिफली यानी इस दुनिया के साथ कंपैटिबल है। जब मुझे दुनिया की कोई चीज नजर आती है तो मैं एकदम उसकी तरफ खिंचा चला जाता हूं, मेरा ख्याल उस तरफ जाता है। मेरा जब ख्याल में सोचता हूं और जब मैं अपने वहम पर गौर करता हूं, तो ये सारी उन चीजों की तरफ जाता है जिसका ताल्लुक पस्ती से है, जिसका ताल्लुक वक्ती लज्जत से है, जिसका ताल्लुक मादा परस्ती से है, जिसका ताल्लुक फिजिकल वर्ल्ड से है, जिसका ताल्लुक हैवानी गराइज और एनिमलिस्टिक डिजायर से है, इन हैवानी ख्वाहिशात से है, दुनियावी ख्वाहिशात से है। लेकिन अगर मेरा वहम और मेरा ख्याल जो है वो आलम कुद्स के साथ हम आहंग है, हमेशा मैं अंबिया की तरह सोचता हूँ, आइम्मा की तरह सोचता हूँ, कुरान के बारे में सोचता हूँ, जब मैं अपनी एलिवेशन के बारे में सोचता हूँ, अपनी डे ऑफ रेजरेक्शन के बारे में सोचता हूँ, अपनी आखिरत के बारे में सोचता हूँ, अपनी आखिरत के बारे में सोचता हूँ, अपने रिफाइनमेंट ऑफ हार्ट के बारे में सोचता हूँ, तो ये चीजें वो हैं कि इसका मतलब है कि मेरा ख्याल, मेरा वहम जो है वो आलम अक्ल, आलम मलकूत के साथ जो है वो कंपैटिबल है। आपने देखा कि ये दो मुख्तलिफ चीजों की तरफ इब्न सीना इतनी छोटी सी इबारत में इसको वर्दी ऑफ बेस कंसर्न। द थर्ड इज द रिफाइनमेंट ऑफ द इनमोस्ट सेल्फ। तीसरा क्या है, जिसको तलतीफ सिर कहते हैं, यानी जो रिफाइनमेंट ऑफ डीपेस्ट लेवल ऑफ आवर हार्ट,
the deepest level of our soul, اس کا اس سے تعلق ہے, in order to become awakened and mindful, تاکہ ہم وہاں ایک لفظ ہے عربی میں للتنبہ, تاکہ ہم تنبہ حاصل کر سکیں, تاکہ ہم خبردار ہو سکیں, تاکہ ہمیں وارن کیا جا سکیں, تاکہ ہم جو ہے وہ بیدار ہو جائیں اور متوجہ ہو جائیں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ تلطیف سر جو ہے اس کو کہتے ہیں, اپنے روح کو لطیف بنانا. تو یہ جو ہے مختصراً ہم نے دیکھا. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں ابن سینا, ریئل asceticism will assist him with the first goal. پہلا گول کیا تھا؟ پہلا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ایلیمینیٹ کرنا. اس کو مدد کیا چیز کرتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ asceticism یعنی زہد, یعنی یہ جو زاہد ہوتے ہیں, زہد جس کو ہم کہتے ہیں, یہ مدد کرتا ہے انسان کو پہلے راستے میں. کیوں مدد کرتا ہے؟ اس لیے مدد کرتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ہمیں زہد بنیادی طور پر اعراض کرنے کا نام ہے, دور ہٹنے کا نام ہے. اس سے ہم ان وقتی لذتوں سے, مادی لذتوں سے, حیوانی خواہشات سے ہم دور ہٹتے ہیں, ہم دور بھاگتے ہیں. ایک ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے. تو یہ ہماری مدد کرتا ہے ان آبسٹیکل کو ہٹانے کے لیے اور ان آبسٹیکل کو سمجھنے کے لیے. تو یہ دیکھیے, اس کو بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا کہ زہد جو ہے وہ انسان کو مدد کرتا ہے, اس لیے کہ تاکہ ہم بغیر رکاوٹ کے اپنی جرنی کو جاری رکھ سکیں. تاکہ ہم اس لفظ کو خاص طور پر غور کیجیے گا, تاکہ جو چیزیں ہمارے راستے میں مزاحمت بن رہی ہیں, حتیٰ وہ چیزیں رکاوٹ نہیں ہیں, وہ چیزیں ہمیں سٹک نہیں ہو رہے ہوں, اس پہ رک نہیں رہے ہیں, لیکن ہم مثلا فرض کرتے ہیں کہ سڑک میں آپ جا رہے ہیں, سڑک میں ہول ہے چھوٹے چھوٹے یا چھوٹے چھوٹے گڑھے ہیں, تو ان گڑھوں کی وجہ سے آپ کا سفر آہستہ ہو جاتا ہے, آپ اپنی گاڑی کو سلو کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کے راستے میں مزاحم ہے. تو دراصل ابن سینا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جب اللہ کے راستے پہ چلتا ہے تو صرف یہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے پتھر آپ کے راستے میں ہیں, بڑی بڑی رکاوٹیں آپ کے راستے میں ہیں, بلکہ ایسی ان سین جو ہے وہ رکاوٹیں ہیں کہ جو آپ کے لیے مزاحم ہیں, جو آپ کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرا رہی ہیں, اور آپ جو ہے وہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی. تو یہ جو مزاحمت کی چیزیں ہیں, ان کو بھی شناخت کرنا اس کے لیے اور زیادہ ہمیں پریکٹس کی ضرورت ہے اور توجہ کی ضرورت ہے. تو یہ کہنے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ پس زہد اس کے لیے ضروری ہے. انشاءاللہ میں اگلے ہمارے سیشن میں اس کو مزید واضح کروں گا زہد کو, لیکن یہاں پر میں صرف چاہتا ہوں کہ عبارت کو ہم ختم کر لیں. will assist him with the second goal. second goal کیا ہے؟ a number of things will assist him with the second goal. second goal ہمارا کیا تھا؟ نفس امارہ کو نفس مطمئنہ کے تابع کرنا. ابن سینا کہتے ہیں کہ وہ کیسے کریں گے ہم؟ اس کے لیے فرماتے ہیں کہ worship accompanied by contemplation, وہ نماز جو عادت کے لیے پڑھی جاتی ہے, مجھے عادت ہو جائے گی کہ میں نماز پڑھوں, یا وہ نماز کہ جو, اب غور کیجئے گا جو لفظ میں بول رہا ہوں, وہ نماز کہ جو اپنی شرعی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے, کہ میں کہتا ہوں جی جلدی سے نماز پڑھوں تاکہ میرے اوپر سے یہ بوجھ اترے, جلدی سے روزہ رکھوں تاکہ یہ بوجھ میرے اوپر سے اترے, اس لیے کہ مجھ پر اللہ نے یہ رسپانسبلٹی ڈال دی ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے, مجھے روزہ رکھنا ہے, مجھے حج پر جانا ہے. تو یہ بوجھ سمجھ کے نماز پڑھنا, وہ ابن سینا کہتے ہیں کہ آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گا. یہ اس لیے کہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی اس جگہ پر بڑا پیارا ایک بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نماز اگر اس طرح کی آپ پڑھیں گے, وہ آپ کو اللہ کے قریب لے جانے کی بجائے اللہ سے دور کر دے گی. آپ کی روح کو لطیف بنانے کی بجائے آپ کی روح کو اس میں قساوت پیدا کر دے گی, اس میں ہارشنس پیدا کر دے گی, آپ کو ہارڈ ہارٹڈ بنا دے گی. یہی نماز جو آپ
اپنے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ایسی نماز پڑھیں کہ جس کے اندر تفکر ہو، جس کے اندر تدبر ہو، جس کے اندر شہود ہو، جس کے اندر پریزنس آف سول ہو، جس کے اندر پریزنس آف ہارٹ ہو، تاکہ آپ جو ہے اس نماز کے ذریعے سے، اس عبادت کے ذریعے سے آپ جو ہے دوسرے مقصد کو پورا کر سکیں، نفس امارہ کو کنٹرول کر سکیں، نفس مطمئنہ کے تابع دے سکیں۔ دا یوز آف میلوڈیز، دوسری چیز کیا ہے؟ دا یوز آف میلوڈیز بائی دا فیکلٹیز آف دا سول that cause the words intoned by him to be acceptable to the mind and the اچھا یہ دوسری چیز کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو خوش لہنی جس کو کہتے ہیں، اچھی آواز میں، پوزیٹیو سینس میں، اچھی آواز ایک خود آپ کی روح کو تازگی عطا کرتی ہے۔ جب آپ اچھی آواز میں قرأت کرتے ہیں، جب آپ اچھی آواز میں نوحہ پڑھتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں، تو اس کا براہ راست آپ کی روح پر اثر ہوتا ہے۔ وہ براہ راست آپ کے ذہن کے ذریعے سے آپ کی روح میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ موسیقی کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ براہ راست آپ کی روح اور آپ کے قلب پر اثر انداز ہوتی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو ایسی عبادت کی ضرورت ہے کہ جو براہ راست آپ کے قلب میں اتر جائے، جس کے بیچ میں کوئی اور چیز موجود نہ ہو، اس کو پروسیس کرنے کی ضرورت نہ ہو، ڈائریکٹ آپ کا ہارٹ جو ہے اس کو ریسیو کر رہا ہو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی میلوڈی کی ضرورت ہے، ایسی آواز کی ضرورت ہے، ایسی قرآت کی ضرورت ہے، ایسے انداز میں خوش لہنی کے ساتھ آیات الہی کو پڑھنے کی ضرورت ہے جس سے آپ کے روح کو تازگی اور جو ہے وہ خوشی آپ کو عطا ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں آگے چل کر اینڈ دا ڈیڈیکیٹڈ ڈیڈکٹڈ discourses of an intelligent speaker with eloquent words and a pleasant voice and rightly guided conduct۔ تیسری چیز کیا ہے کہ آپ کو ایک ایسی شخصیت کا آپ کو نصیحت کی ضرورت ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ فصاحت بھی ہو، بلاغت بھی ہو، اس کا قلب پاکیزہ بھی ہو، اس کی آواز میں نرمی بھی ہو، اور وہ آپ کو واعظ کرے، وہ آپ کو نصیحت کرے۔ اس انٹیلیجنٹ اسپیکر with eloquent words، فصاحت کے ساتھ وہ ڈسکورس جو ڈیڈکٹک جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو نصیحت آموز ہو، اس طرح کی بات آپ کے اوپر اثر کرے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایز فار دا تھرڈ گول، جہاں تک تیسرے مقصد کا تعلق ہے، تیسرا کیا تھا؟ اپنی لطیف روح کو لطیف بنانا۔ اٹ از اسسٹڈ بائی ریفائنڈ تھاٹس، اپنی تھاٹس کو ریفائن بنانا، اینڈ ورچوئس لو، اور اپنے اندر عشق حقیقی کو پیدا کرنا، which are dictated by the attributes of the beloved, not the rule of appetite۔ عشق دو قسم کا ہوتا ہے، ایک عشق مجازی ہوتا ہے، ایک عشق حقیقی ہوتا ہے۔ عشق مجازی میں اس کا تعلق زیادہ تر جو ہے وہ حیوانی شہوت کی بیس پہ ہوتا ہے، لیکن ایک عشق کا تعلق وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ اپنے محبوب کی صفات آپ کے اندر جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، اس کی مینیفیسٹیشن آپ کی نظر آتی ہے۔ اگر آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی صفات ان کی آپ کے اندر ہوں گی۔ اگر آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں تو قرآن کی صفات آپ کے اندر ہوں گی۔ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی صفات آپ میں مینیفیسٹ ہوں گی۔ تو انشاءاللہ اس کو میں اگلے اس میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا کہ عشق حقیقی اور عشق مجازی سے یہاں پر کیا مراد ہے۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔
آپ میں سے کوئی اگر اپنا مائک آن کرنا چاہے تو انمیوٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. تو کوئی سوال ہے اگر تو. تھینک یو ویری مچ. جو چیٹ پہ جن لوگوں نے لکھا ہے، آپ حضرات کا شکریہ، آپ کو لیکچر پسند آیا. تو ٹھیک ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نیکسٹ ویک پھر انشاءاللہ بات ہوگی ہماری سورہ طٰہٰ کی تفسیر کے اوپر، اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ واپس آئیں گے مقامات العارفین کی طرف. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.